वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया है वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल करने की हिदायत कर दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। वफाकी काबीना ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर गुज़श्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। TLP की क़यादत पंजाब में नहीं है। वो भागे भागे फिर रहे हैं, जगह बदल रही हैं, इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई गोली नहीं लगी, बिल्कुल खैरियत से हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं TLP पर पाबंदी के हवाले से जो भी कानूनी इक़दामात हैं वो पंजाब हुकूमत करेगी। फोर्थ शेड्यूल और अकाउंट मुंजमद करने से मुतल्लिक कानूनी इक़दामात किए जा रहेंगे। एक सवाल पर कहा पीपल्स पार्टी वाले लाइन क्रॉस करते हैं तो उन्हें जवाब दिया जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा शरपसंदी करने वाली TLP को मजहबी जमात ना कहें। पुरतशद्दुद कार्रवाई PTI के करे या PTL काबिल कबूल नहीं है। ATC इस्लामाबाद ने TLP के 87 कारकुनों के जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसीह कर दी। जुडिशल रिमांड में तौसीह शनाख्त परेड मुकम्मल न होने पर की गई। TLP कारकुनान पर 2021 में पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात हैं। रियासती अमलदारी हर सूरत कायम रखी जाएगी। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद 12 पुलिस अफसरान के अहल खाना से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा जब भी सरमायाकारी आने लगती है मुसल्लह जत्थे एहतजाज की आड़ में इंतशार जलाओ घिराव शुरू कर देते। पंजाब पुलिस मुआशी तरक्की और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेख अल्लाह में कार्रवाई। आज खारिजी जानम वासिल, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है महारत से की गई कार्रवाई में खारिजियों को फरार होने का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारिजी के खात्मे, अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan. अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर कतर के किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा तुर्किया की मेजबानी में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कल होंगे। CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia and the Middle East. इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमारा खिता बेल्ट एंड रोड मंसूबे तक रवाबित का महवर है। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी मसाइल पर कतर के मसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत नए मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी गई। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने पर इत्तेफाक।
قطری وزیر نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مزید گہرے کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سارے جو کیسز میرے اوپر ہیں وہ ہے عمران کا پیغام آپ میڈیا تک پہنچانے کا۔ ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم برداشت بھی کر لیں گے سارا کچھ، لیکن یاد رکھیں انشاءاللہ اپنے بھائی کو رہا کروائیں۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم، بینک اکاؤنٹس منجمد اور ضامن کی جائیداد ضبط کرنے کے بھی احکامات۔ علیمہ خانم طلبی کے باوجود راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہ ہوئی، سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا مجھ پر سارے کیسز بانی کا پیغام میڈیا تک پہنچانے کے ہیں۔ خیبر پختونخوا والے کہہ رہے تھے کے پی چلیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج گرفتار کریں یا کل۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر رانا ثناء اللہ اور دیگر کے خلاف نیب آفس حملہ کیس خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگی رہنماؤں کے خلاف اخراج کیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کی وزیر اعظم سے ملاقات، کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ۔ انجینئر امیر مقام ڈاکٹر طارق فضل چودھری، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ، سردار مسعود خان نے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات کے دوران آزاد کشمیر میں حکومتی ڈھانچے کی تبدیلی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد محبت نہیں مجبوری ہے۔ سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا، اگر سسٹم ڈیریل ہو گیا تو دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کہتے ہیں 26ویں ترمیم ہم نے شوق سے کروائی، کبھی نہیں کہا رول بیک کر رہی ہیں۔ 27ویں ترمیم کا علم نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا سہیل آفریدی کو صوبے کا پارلیمانی جرگہ تشکیل دے کر وفاق سے بات کرنے کی تجویز دی ہے۔ میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ گورنر ہاؤس صوبے اور وفاق کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ Very challenging responsibility to eradicate polio from the face of Pakistan. Our great polio field workers have done a remarkable job, risking their life at times. Your courage, your determination and your unwavering commitment to ensure Pakistan is free of polio is most commendable. چیلنجز کے باوجود ملک کے کونے کونے تک ویکسین پہنچانے والے ہیلتھ ورکرز لائق تحسین ہیں۔ ان کی عظیم قربانیوں کی بدولت پاکستان یقیناً ایک دن پولیو سے نجات حاصل کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو کے عالمی دن پر ہیلتھ ورکرز کو شیلڈز دینے کی تقریب سے خطاب، کہا پولیو کے خاتمے کے لیے سعودی ولی عہد کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں دونوں نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر غور کیا۔ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ بن زید نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ Discriminatory citizenship laws, attacks on places of worship, disinformation campaigns, calls for genocide and hateful political rhetoric against minorities have been embraced as the official state policy in India. Such practices not only violate human rights but also endanger inclusive development and international peace. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے اقلیتوں کے مسائل پر اجلاس سے خطاب میں کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش ہے۔ بھارت میں انتہا پسند نظریات کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی ریاستی پالیسی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے۔ بھارت میں عبادت گاہوں پر حملے اور نسل کشی کے اعلانات معمول ہیں۔ بھارتی انتہا پسند ریاستی پالیسی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری اقلیتوں پر مظالم میں ملوث مجرموں کو جواب دہ ٹھہرائے۔
آزاد کشمیر کے 78ویں یوم تاسیس پر مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی، پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے، پاکستان اور کشمیر کی سلامتی اور شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء پر سلامی کی خصوصی تقریب، جنرل آفیسر کمانڈنگ مری نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تقریب میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یوم تاسیس کی تقریب اس عہد کی تجدید ہے، پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ایمان، محبت اور مشترکہ جدوجہد کی بنیاد پر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ہمارے علاقے کھنڈر بنے ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی اسرائیل نے خاک میں ملا دی، گھروں کو لوٹنے والے غزہ کے شہریوں کی دہائی، بین الاقوامی برادری سے گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد کی اپیل۔ حکام کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 70% رہائشی علاقے کھنڈر بن چکے، جنگ بندی کے باوجود لوگوں کو امداد نہیں مل رہی، رفح کراسنگ بند ہونے سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہو رہے، اقوام متحدہ کا رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ اسرائیل سعودی عرب سے تعلقات نہیں چاہتا، وہ صحرا میں اونٹوں پر گھومتے رہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے سعودی عرب سے تعلقات قائم کرنے کا امکان سختی سے مسترد کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں تقریب سے خطاب میں کہا، سعودی عرب کہتا ہے فلسطینی ریاست کے بدلے تعلقات معمول پر لائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صحرا میں اونٹ پر سواری جاری رکھیں اور ہم اپنی معیشت، معاشرے اور ریاست کو ترقی دیتے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بیان پر تنقید کے بعد معافی مانگی۔ نائب امریکی صدر نے مغربی کنارے سے متعلق اسرائیلی قانون سازوں کا اقدام احمقانہ قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس نے کہا ویسٹ بینک کو اسرائیل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی واضح ہے، اسرائیل کے ایسے اقدام کو توہین سمجھتا ہوں۔ The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. مغربی کنارے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسرائیل مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں ہوں، وینزویلا کے خلاف زمینی کارروائی کریں گے، چینی صدر سے جلد ملاقات کروں گا۔ امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان ملاقات 30 اکتوبر کو جنوبی کوریا میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے، کہا کینیڈا کی طرف سے اشتہاری مہم کے دوران ویگن کا بیان غلط پیش کرنے پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اقدام امریکی مفاد اور تجارتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ناگزیر تھا۔ بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہی زمین میں دھس گیا۔ حکام کا کہنا ہے ہیلی پیڈ کی تعمیر گزشتہ رات دیر سے مکمل کی گئی تھی، کنکریٹ پوری طرح سخت نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے زمین دھس گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پرسنل بیگیج گفٹ اسکیم کے تحت امپورٹ گاڑیوں سے متعلق سمری پر غور ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے امپورٹ پالیسی آرڈر سے متعلق تجاویز بھی زیر غور آئیں گی۔ وزارت مواصلات کے لیے 1 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ بھی زیر غور آئے گی۔ اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ کریں گے۔ کراچی میں بڑا مالیاتی فراڈ، شہری کی غیر قانونی ڈپلیکیٹ سم نکال کر اکاؤنٹ سے 85 لاکھ غائب کر دیے گئے۔ نجی بینک اور موبائل فون کمپنی کی اینٹی فراڈ میکانزم پر سوال اٹھ گئے۔ شہری کی درخواست پر NCCA کی انکوائری میں اہم انکشافات، بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر ڈپلیکیٹ سم جاری ہوئی، جس کے بعد نجی بینک سے 100 سے زائد ٹرانزیکشنز میں 85 لاکھ روپے نکالے گئے۔ 29 ستمبر کی رات سنی کمار کی موبائل فون کی سم اچانک بند ہو گئی۔ موبائل کمپنی کی فرنچائز سے معلوم کیا تو حیدرآباد سے ڈپلیکیٹ سم کے اجرا کا پتہ چلا۔ موبائل فون سم بینک اکاؤنٹ سے لنک تھی۔ نجی بینک کے نمائندے تفتیش میں پیش ہوئے لیکن بینک نے ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ 14 اکتوبر تک نجی بینک انتظامیہ نے ادھوری معلومات دی۔ موبائل فون کمپنی نے بھی ناکافی معلومات دی۔ سم ایشو کرنے سے متعلق 48 سوالات پوچھے گئے۔ منصوبہ بندی کے تحت سائبر فائنینشیل فراڈ کیا گیا۔ NCCIA نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔
کراچی ایئرپورٹ پر سادہ لباس دو افراد نے شہری سے کروڑوں روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی۔ ملیر کوٹ میں دائر درخواست میں کماڑی کے رہائشی فیضیاب نے موقف اختیار کیا، پشاور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ دو افراد ایک کمرے میں لے گئے، موبائل فون چھینا اور پھر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے $8.5 لاکھ امریکی ڈالر ٹرانسفر کر لیے۔ عدالت نے 30 ستمبر کو ہونے والے واقعے کی SSP ملیر کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ہوائی اڈے پر نوجوان سے ڈیجیٹل کرنسی چھیننے کی خبر بے بنیاد قرار دے دی۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کوئٹہ نے افغان شہریوں سمیت 6 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزم عدیل سے 3 موبائل فون برآمد ہوئے، جس سے انسانی اسمگلروں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ، تصاویر ملی ہیں۔ ملزم عدیل علی کی نشاندہی پر ملزم ثنا اور عبدالخالق کو ایئرپورٹ روڈ سے گرفتار کیا گیا، جو بطور ڈرائیور کام کرتے تھے۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کوئٹہ نے افغان شہریوں سمیت FIA کی راولپنڈی اور اسلام آباد میں کارروائی، گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری پر اشتہاری سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں ڈونرز، ایجنٹس اور پرائیویٹ لیبارٹریز کے ملازمین شامل ہیں۔ ملزمان نے لاکھوں روپے بٹورے اور غیر قانونی پیوند کاری کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں کا سہارا لیا۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید فضائی آلودگی، لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 312 ریکارڈ، نئی دہلی کا 206 اور کولکتہ کا 174 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرا اور تیسرا نمبر، کراچی کا چوتھا نمبر۔ فضائی معیار انتہائی مضر صحت، ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں فیصل آباد 548 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ سر فہرست،